नसीमा, ओ नसीमा, कहाँ मर गई है? मैं अपनी बेटी को आवाज़ देती घर में दाखिल हुई, मगर उसका कहीं अता पता नहीं था। ना जाने ये लड़की कहाँ चली गई। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाकर उसको पूरे घर में ही तलाश कर लिया, मगर मुझे वो नज़र ना आई। मैं चारपाई पर बैठकर सांस लेने लगी। कुछ ही देर में मुझे सीढ़ियों पर नसीमा के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने दुपट्टे का पल्लू हिलाती गुनगुनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। मुझे सामने बैठे देखा तो चौंक गई। तू कब आई अम्मा? वो पूछते हुए मेरे सामने पड़ी चारपाई पर बैठ गई। मैं तो अभी आई हूँ, तू ये बता तू कहाँ गायब थी? मैंने उसे आड़े हाथ लिया। मैं तो छत पर कपड़े फैलाने गई थी। ले भला, ये कौन सा वक्त है छत पर कपड़े फैलाने का? बाहर शाम का अंधेरा फैलते देखकर मैंने उससे पूछा। बस अम्मा, वक्त ही अब मिला, वो बोली तो मैंने इसके चेहरे पर लिखा झूठ साफ पढ़ लिया। न तूने कौन सा सारा दिन पहाड़ तोड़ने होते हैं जो तुझे कपड़े फैलाने के लिए वक्त नहीं मिला? मेरे सवालों और जवाबों से वो उकता आ गई। फौरन ही बात बदल कर बोली, चल छोड़ ना अम्मा, तू ये बता मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाई है या मुझे पैसे दे दे, मैं फटाफट जाकर कुछ ले आऊं। बड़े जोरों की भूख लग रही है, वो अपना पेट मसलते हुए बोली। कहाँ कुछ खाने को लाई हूँ, आज जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ उसकी सास बड़ी ही कोई कंजूस औरत थी। चाय के साथ मिठाई की 2 डलियां रख दी और तो और रूखे मुंह खाने को भी ना पूछा। मैं तो सोच रही थी कम से कम मिठाई का आधा किलो का डब्बा तो साथ करेगी ही, मगर ना जी, उसने तो पैसे देने में भी हद दर्जे की कंजूसी दिखाई। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, बेटी हो गई होगी ना अम्मा? कुत्सिया ने कयास लगाया और तस्दीक के लिए मेरी तरफ देखा। हाँ, हुई तो बेटी थी, इसीलिए तो इतना नाक मुंह बना रही थी उस औरत की सास। मगर बेटी तो पहली ही थी ना, इतनी भी क्या बेजारी कि पहली बेटी के मौके पर भी खुशी का इजहार ना करे बंदा। चल तू छोड़ उसे, ये ले जा बाजार से कुछ खाने को ले आ, मुझे खुद बड़े जोरों की भूख लग रही है। मैंने अपनी थैली में से 100 का नोट निकाल कर कुत्सिया के हाथ पर रखा और खुद अपनी पोटली उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। मेरा नाम महमूदा है, मैं एक दाई हूँ। ये हुनर मुझे मेरी अम्मा ने सिखाया था, जो कि खुद भी एक दाई थी। मैं बहुत छोटी सी उम्र में अम्मा की उंगली पकड़कर उसके साथ साथ हो लेती, लिहाजा सारा तरीका खुद ही अपनी आंखों से देखती। पहले पहल तो मैं बच्चा पैदा होते देखकर बेहद खौफजदा हो जाती, मगर वक्त और उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि ये एक कुदरती अमल है। अम्मा भी मुझे अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करती, लिहाजा मैं छोटी सी उम्र में ही अम्मा के साथ रहकर काफ़ी काम सीख चुकी थी। हमारे ज़माने में पढ़ने लिखने का तो कोई ख़ास रिवाज था नहीं। लड़कियां तो क्या, लड़कों की पढ़ाई भी बमुश्किल हुआ करती थी। हमारे पूरे गांव में कोई एक आधा ही ऐसा घराना था जिसके लड़के तालीम हासिल कर रहे थे, जबकि पूरे गांव के बच्चे सारा दिन गलियों में इधर से उधर लावारिसों की तरह घूमा करते। मगर किसी भी माँ को कभी ये ख्याल ना आया कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजकर इल्म की राह पर गामजन करे। मैं भी अम्मा की उंगली पकड़े अम्मा के साथ साथ फिरती रहती। मैं अम्मा की इकलौती औलाद थी, लिहाजा मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला था। ठीक उसी तरह लाड प्यार से मैंने अपनी कुत्सिया को पाला था। कुत्सिया भी मेरी इकलौती औलाद थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि कुत्सिया मेरी तरह ये काम सीख जाए, मगर इसको इस काम में कोई दिलचस्पी ना थी। मैं अपने काम में माहिर समझी जाती थी। गांव की सभी औरतें अपने इलाज मुआलजे के लिए मेरे ही पास आया करती थीं। मेरे अब्बा हकीम भी थे, लिहाजा मुझे जड़ी बूटियों से दवाइयाँ तैयार करने के बारे में भी कुछ ना कुछ मालूमात हासिल थीं। बच्चा देर से होने की सूरत में मैं शादीशुदा औरतों को जड़ी बूटियों से दवा तैयार कर दिया करती थी, जिससे ज़्यादातर ताकत की दवाइयाँ ही शामिल होती थीं। मेरे शौहर का इंतकाल अभी 2 साल पहले ही हुआ था, मगर मेरा दाई का काम तो अरसाए दराज से जारी था। गाँव में मेरी बहुत इज्जत और एहतराम था। अपने चलते हुए काम की वजह से मुझे खाने पीने की भी कोई तंगी नहीं होती थी। मेरा खर्चा ही कितना था। कुछ पैसे मैंने अपने शौहर की ज़िंदगी में ही जमा कर रखे थे और कुछ अब मिल जाया करते थे, तो मेरी गुजर बसर हो जाया करती। अब मुझे कुत्सिया की शादी की फिक्र थी। गांव में 1-2 अच्छे घराने थे जिन पर मेरी नज़र थी। मैं वहां जाकर 1-2 बार पता भी कराई थी। वो लोग अपने बेटों के लिए रिश्ते की तलाश में थे। मैं चाहती थी वो किसी तरह मुझसे मेरी कुत्सिया का हाथ मांग ले। मेरी कुत्सिया मैट्रिक पास थी, उसको आगे पढ़ने का शौक तो था, मगर गांव का स्कूल सिर्फ मैट्रिक तक ही था और मैं उसे गांव से बाहर भेजने के लिए हरगिज़ तैयार न थी।
مجھے کچھ دنوں سے قدسیہ کی سرگرمیاں کچھ مشکوک لگ رہی تھیں. نہ جانے وہ کیا کرتی پھرتی تھی، مجھے اپنے بارے میں کانوں کان خبر نہ ہونے دیتی. میں اسے کہتی رہ جاتی کہ وہ میرے ساتھ کام پر چلے، مگر وہ ایک کان سے سنتی دوسرے سے نکال دیتی. مجبوراً مجھے اپنے ساتھ برابر میں رہنے والی صفیہ کی لڑکی کو لے جانا پڑتا، جو ایک تیز ترار اور شوخ و چنچل لڑکی تھی، جبکہ اب اس کام میں وہ ماہر ہوتی چلی جا رہی تھی. ایک رات میں کیس نمٹا کر ذرا دیر سے گھر پہنچی، اور پھر باقی کی رات بھی مجھے ٹھیک طرح سے نیند نہ آ سکی، اس لیے صبح میری آنکھ نہ کھل سکی. بیرونی دروازے پر زوردار دستک کی آواز سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھی. کچھ ہی دیر میں قدسیہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی. میرے ذہن میں سوچ و بچار کا سلسلہ جاری تھا کہ یہ صبح سویرے اوپر کیا کر رہی تھی. دروازے سے اندر داخل ہونے والی 2 خواتین کو دیکھ کر میں قدسیہ کے بارے میں بھول گئی. وہ خواتین ساتھ والے گاؤں سے تھیں جو مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئی تھیں. ان کے ہاں کسی خاتون کو بچہ ہونے والا تھا جس کے لیے انہیں میری ضرورت پڑ گئی تھی. میں حیران تھی کہ میری شہرت 7 کے گاؤں تک پہنچ چکی تھی اور ان کو اپنے گاؤں میں یا ارد گرد کہیں کوئی دائی میسر نہ آئی جو وہ مجھ تک آ پہنچی تھی. مگر یہ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا، انہیں بہت جلدی تھی. ان کے مطابق اس عورت کی حالت ٹھیک نہ تھی، لہٰذا میں جلدی سے پاؤں میں چپل پہن کر چادر اوڑھ کر بغیر منہ ہاتھ دھوئے ان کے ساتھ چل دی. وہ مجھے اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی. راستہ نہ جانے کتنا لمبا تھا کہ سفر ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا. بالآخر گاڑی اپنی منزل پر جا کر رکی تو میں نے سکھ کا سانس لیا. وہ عورتیں مجھے ایک اندرونی کمرے میں لے گئی جہاں ایک لڑکی بستر پر بے ہوش پڑی تھی، مگر وہ مجھے کہیں سے بھی حاملہ نہیں لگ رہی تھی. یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. اتنے میں وہ خاتون آگے بڑھی، بولی کہ اس لڑکی کا پیٹ چاک کر کے اس کا بچہ باہر نکال کر پھینک دے. یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں، وہ بولی. ہمارے گھر کے مرد آج کسی کام سے شہر گئے ہوئے ہیں، جو رات گئے واپس لوٹیں گے. آج کا ہی دن ہے اور یہی موقع ہے. یہ لڑکی بغیر شادی کے حاملہ ہو چکی ہے اور ہمارے خاندان کی بدنامی کا باعث بننے والی ہے. ابھی تک کسی کو اس بات کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن آخر ہم کب تک چھپائیں گے؟ جب اس کا پیٹ باہر نکلے گا تو سب کو خبر ہو جائے گی. ہمارے گھر کے مرد تو اس کو مار ڈالیں گے، ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی مار دیں گے، اور ہم یہ نہیں چاہتی. لہٰذا اس کی جان بچانے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی ماں کی بھی جان بچانا چاہتی ہیں. آپ سے درخواست ہے آپ اس سلسلے میں ہمارے لیے کچھ کریں تاکہ ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکیں. وہ عورت میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت بھرے انداز میں بولی تو میں سوچ میں پڑ گئی، اور اس کے لیے ہم آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں. دوسری عورت جلدی سے بولی جو شاید اس لڑکی کی ماں تھی. میرے ذہن میں سوچ و بچار جاری تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. کیا مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے؟ مگر یہ گناہ کا کام تھا. پیٹ میں موجود زندہ بچے کو مار ڈالنا بے حد گناہ ہے، مگر جو اس لڑکی نے کیا وہ بھی گناہ ہی تھا. بغیر شادی کے حاملہ ہونا، بچہ پیدا کرنا، گناہ کی شروعات تو اس لڑکی نے ہی کر دی تھی، اور اب یہ گھر والوں کے لیے اذیت ناک لمحات تھے. مگر اس طرح اس بچے سے جان چھڑوانا بے حد خطرناک ہے. اس میں بچی کی جان بھی جا سکتی ہے. میں نے ان عورتوں کی طرف دیکھ کر پریشانی اور فکر سے کہا تو وہ بولی کہ جان جاتی ہے تو جائے، ہماری بلا سے، مگر جو کام یہ کر چکی ہے اس کے بعد ہم بدنامی مول لینے کو بالکل بھی تیار نہیں ہیں. میں ان عورتوں کی سنگ دلی پر کام کر رہ گئی. وہ عورتیں کتنی سفاکیت سے سوچ رہی تھیں. مرد تو ایسے ظالم ہوا کرتے ہیں، مگر ایسی ظالم اور سنگ دل عورتیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھی تھیں. شاید وہ مجبور تھیں، اپنے گھر کے مردوں کی عزت بچانے کے لیے کوشاں تھیں. میرے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے. میں نے فوراً ہی اپنی پوٹلی کھولی اور اس میں سے چند گولیاں نکال کر اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دی. یہ اس کو کھلا دو، شام تک سب کچھ بالکل صاف ہو جائے گا. مگر اس طرح تو بہت دیر لگے گی، وہ عورت پریشانی سے بولی. کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. شام تک سب صاف ہو جائے گا. بس اس کو 1-2 دن تک کسی کے سامنے نہ آنے دینا، کمرے میں ہی رکھنا، بس سب بہتر ہو جائے گا.
میری تسلی سے وہ خواتین مطمئن ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے دوسرے کمرے میں لے جا کر میرے چائے پانی کا انتظام کیا۔ کچھ پیسے میرے ہاتھ پر رکھ کر مجھے گاڑی میں گھر پہنچا گئیں۔ اس دوران وہ مسلسل مجھ سے پوچھتی رہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا نا، اور میں ان کو تسلی دیتی رہی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، مگر دروازہ نہ کھولا گیا۔ قدسیہ یقیناً چھت پر ہی تھی۔ یہ چھت پر آخر کرتی کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہ آئی۔ میں ایک کم عمر لڑکی کو جس حالت میں دیکھ کر آئی تھی، اس کے بعد میرے دل میں خود ڈر بیٹھ گیا تھا۔ آج میں قدسیہ کا بھی پتہ لگا کر رہوں گی کہ یہ کیا گل کھلا رہی تھی۔ میں دروازے سے واپس پلٹی اور ساتھ والی صفیہ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ سامنے چھوٹے سے صحن میں ہی اس کی سیڑھیاں تھیں۔ صفیہ مجھے سامنے ہی کمرے میں سلائی مشین پر کچھ سلائی کرتی دکھائی دی۔ میں اسے ہاتھ ہلا کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کچھ بولوں اور آواز اوپر تک جائے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں کی چھتیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں اور چھت پر ایک دوسرے کے گھر کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ چھت پر پہنچ کر میں فوراً ہی منڈیر کی طرف بڑھی۔ منڈیر سے سر نکال کر دوسری طرف جھانکا۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ قدسیہ کسی نوجوان لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے چارپائی پر بیٹھی پاؤں ہلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے انتہا خوشی تھی اور لڑکا بھی اسی کی عمر کا لگ رہا تھا، مگر میں اس کو پہچان نہ پائی۔ وہ ہمارے محلے کا تو نہیں تھا، نہ جانے وہ کون تھا۔ میں یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے قدسیہ کو آواز دے کر کہا، قدسیہ دروازہ کھول اور اس لڑکے کو لے کر نیچے پہنچ، مجھے تم دونوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ قدسیہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لڑکے کے چہرے پر بھی خوف اور پریشانی نظر آئی، مگر میری نرم آواز اور واضح پیغام سے اس نے بھاگنے کی کوشش نہ کی اور قدسیہ فوراً ہی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ان دونوں کو حیرت میں چھوڑ کر واپس پلٹ گئی اور سیڑھیاں اتر کر اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازہ فوراً ہی کھول دیا گیا۔ قدسیہ کے ساتھ وہ لڑکا بھی موجود تھا۔ میں دروازے کی کنڈی لگا کر دونوں کو کمرے میں لے گئی۔ یہ سب کیا ہے اور کتنے عرصے سے جاری ہے؟ میں نے قدسیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ لڑکا چپ چاپ سر جھکائے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اماں، یہ جنید ہے، برابر کے گاؤں کے چودھری کا بیٹا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، قدسیہ نے مری مری آواز میں کہا۔ اچھا، تیری یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے تو میرے ساتھ کام پر نہیں جایا کرتی تھی؟ میں نے تنزیہ پوچھا تو وہ جلدی سے بولی، نہیں اماں، مجھے ویسے ہی یہ کام نہیں پسند، اور جنید بھی نہیں چاہتا کہ میں یہ کام سیکھوں۔ جنید کے گھر کی عورتیں ایسا کوئی کام نہیں کرتی، وہ بس گھر میں بیٹھ کر راج کرتی ہیں۔ میں قدسیہ کی بات سن کر چونک گئی۔ اس کم عمر لڑکی کی آنکھوں میں بے تحاشا خواب تھے۔ اچھا، تو یہ لڑکا تجھے اپنے گھر کی عورت بنا کر راج کروائے گا؟ میں نے اس لڑکے کی طرف دیکھ کر پھر سے قدسیہ سے پوچھا۔ ہاں ماں، میں شادی کروں گا قدسیہ سے، میں صرف اس کے ساتھ وقت گزاری نہیں کر رہا۔ میری بات سمجھ کر وہ لڑکا جلدی سے بولا۔ اچھا، تو پھر کل اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے لے کر آ، میں جلد از جلد قدسیہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مگر میرے ماں باپ اتنی جلدی شادی کے لیے راضی نہیں، میں ان سے پہلے بات کر چکا ہوں، وہ قدسیہ کے ساتھ میری شادی کے لیے تیار نہیں۔ وہ میری منگنی رشتہ داروں میں کرنا چاہتے ہیں، مگر میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں قدسیہ اور اس لڑکے کی کہانی سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ لڑکا شادی کے لیے تیار تھا جبکہ اس کے ماں باپ راضی نہ تھے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان کی محبت پچھلے 1 سال سے جاری و ساری تھی۔ اس نے گاؤں کے کسی میلے میں قدسیہ کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ قدسیہ کو بھی وہ اچھا لگا۔ وہ اتنے عرصے سے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ مجھے قدسیہ پر کچھ عرصے سے شک ہو گیا تھا۔ وہ میری غیر موجودگی میں اکثر چھت پر چلی جاتی اور میرے آنے پر چھت سے اترتی تھی۔ قدسیہ بڑی آسانی سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ شکر تھا کہ انہوں نے کوئی حد پار نہیں کی تھی۔ اگر وہ اس نو عمر لڑکی کی طرح کوئی حد بھی پار کر جاتے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ قدسیہ زیادہ تر گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اور اگر وہ لڑکے کو گھر میں گھسا سکتی تھی تو اس کے ساتھ مل کر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں اس کو روک نہیں سکتی، نہ ہی سارا دن اس کی رکھوالی کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے قدسیہ کو اس لڑکے کے ساتھ باعزت طریقے سے رخصت کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جنید کو اگلے جمعے
قدسیہ کے ساتھ نکاح کا فیصلہ سنا دیا اور اس پورے ہفتے قدسیہ کے ساتھ نہ ملنے کی شرط رکھ دی۔ اسے میں نے 1 ہفتے کا وقت اس لیے بھی دیا تھا کہ اگر وہ سچا ہے اور قدسیہ کے ساتھ مخلص ہوگا تو پلٹ کر ضرور آئے گا، اور اگر وہ مخلص نہ ہوا تو واپس کبھی نہیں آئے گا۔ جنید اگلے جمعے کو نہ صرف گھر میں موجود تھا بلکہ اپنے ساتھ اپنے 1-2 لوگوں کو بھی اعتماد میں لے کر ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس کے گھر سے کوئی خاتون تو اس رشتے کے لیے راضی نہ تھی، مگر وہ اپنے چاچا اور اپنے 1-2 دوستوں کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میں نے محلے کے چند معزز لوگوں کو بلا کر قدسیہ کا نکاح جنید کے ساتھ پڑھوا کر اسے اپنی دعاؤں میں رخصت کر دیا۔ وہ قدسیہ کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے گیا۔ کچھ دنوں کی لڑائی جھگڑے اور فسادات کے بعد قدسیہ کو بہو کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ قدسیہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے بھی آنے لگی۔ وہ جنید کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ مہنگے لباس میں سجی سنوری قدسیہ کو دیکھ کر میرا دل بھی باغ باغ ہو جاتا۔ میں شکر ادا کرتی کہ میں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لے لیا تھا۔ اسی وجہ سے آج میری قدسیہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ جو چاہتی تھی ویسا ہو گیا تھا۔ اس نے جس زندگی کی تمنا کی تھی وہ ویسی ہی زندگی گزار رہی تھی۔ میں قدسیہ کو سمجھاتی رہتی تھی کہ اسے اپنے گھر میں اپنا مقام کس طرح بنانا تھا۔ قدسیہ کی شادی کو 2 سال کا عرصہ گزرا تو وہ اولاد کے لیے پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنا علاج معالجہ بھی شروع کر دیا مگر اس کو اولاد نہ ہو سکی۔ میں نے بھی اس کو جڑی بوٹیوں سے خاص دوائیاں بنا کر دیں مگر اس کو کوئی خاطر خواہ افاقہ نہ ہو پایا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ قدسیہ بانجھ ہے اور وہ کبھی اولاد جیسی نعمت سے مستفید نہیں ہو پائے گی۔ قدسیہ کے سسرال والے ایک بار پھر اپنے رنگ ڈھنگ پر اتر آئے تھے۔ وہ قدسیہ کے بانجھ پن کو وجہ بنا کر اس کے اور جنید کے رشتے میں دراڑ ڈالنے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ ایک دن قدسیہ تھک ہار کر میرے پاس آ کر رو دی۔ اس کے سسرال والے کھاتے پیتے عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ جس طریقے سے یہاں سے رخصت ہو کر گئی تھی، ایسے میں سسرال میں اسے اپنا مقام بنانے کے لیے اولاد جیسی نعمت کی اشد ضرورت تھی۔ بیٹوں کی ماں بن کر ہی وہ سسرال میں اپنا اچھا مقام بنا سکتی تھی اور اس عزت دار گھرانے میں عزت کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ اس کے دکھ پر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ اماں کچھ بھی کر، تو اتنے لوگوں کے بچے پیدا کروانے میں ان کی مدد کرتی ہے، تو ہی کچھ کر سکتی ہے، کچھ بھی ایسا کر کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ وہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ قدسیہ کے جانے کے بعد اگلے ہی دن ایک عورت مجھ سے اپنے جسم کی مالش کروانے کے لیے گھر آ گئی۔ وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کا پھولا ہوا پیٹ دیکھ کر مجھے اس پر رشک آنے لگا۔ میں نے اپنے ذہن میں تصور کیا اس عورت کی جگہ میری بیٹی قدسیہ موجود ہوتی۔ کاش یہ بچہ میری بیٹی قدسیہ کا ہوتا۔ مجھے کسی نہ کسی طرح کر کے یہ بچہ قدسیہ کو دینا تھا تاکہ وہ بھی بچہ پیدا کر کے سسرال میں اپنا مقام بنا سکے اور ہنسی خوشی زندگی گزار سکے۔ میں اس کی تکلیف اور پریشانی کسی بھی طرح سے کم کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس عورت کو باتوں میں لگا کر اسے چائے کے لیے روک لیا اور چائے بنانے باورچی خانے کی طرف چل دی۔ میں نے چائے میں نیند کی گولی ملا دی۔ وہ اپنا پہلا بچہ پیدا کرنے جا رہی تھی اور اس کے پیٹ میں بیٹا موجود تھا۔ وہ چائے پیتے ہی چارپائی پر گر گئی۔ میرے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ گھوم رہا تھا۔ یہ منصوبہ ان گاؤں کی عورتوں کے خیالات سے ہی میرے ذہن میں آیا تھا جو اپنی کم عمر لڑکی کا پیٹ چاک کروا کر بچہ نکلوانا چاہتی تھیں۔ میں بھی اس حاملہ عورت کا پیٹ کاٹ کر بچہ نکال کر جلد از جلد قدسیہ کے پاس پہنچانا چاہتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی اور خدا نے مجھے جو یہ مہارت دی تھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے چلی تھی۔ میں گھر میں موجود سب سے تیز چھری اٹھا لائی۔ میں نے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگائی، جلدی سے چھری اٹھا کر اس عورت کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ اس عورت کو ہوش آئے مجھے یہ کام کر لینا چاہیے۔ میں نے چھری اس کے پیٹ پر رکھی ہی تھی کہ مجھے مسجد سے اللہ اکبر کی آواز سنائی دی۔ اذان کی آواز سن کر میں چونک گئی۔
عصر کی نماز کا وقت ہو چلا تھا اور میں یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں اذان مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں چھری سمیت چارپائی پر بیٹھ گئی اور سامنے پڑی بے ہوش عورت کو دیکھنے لگی۔ بچہ نکالنے کے بعد میں اس عورت کا کیا کروں گی؟ میں نے سوچ کے گھوڑے دوڑائے۔ جیسے ہی اس عورت کو ہوش آئے گا تو اس کو فوراً سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں گاؤں میں ہونے والی اپنی بدنامی سے کیسے بچ پاؤں گی؟ اور یہ بچہ اگر میں نے قدسیہ کے حوالے بھی کر دیا تب بھی اس کے سسرال میں یہ کیسے کہہ پاؤں گی کہ یہ بچہ قدسیہ نے پیدا کیا ہے؟ اس کے لیے مجھے قدسیہ کو 9 ماہ تک اپنے پاس رکھنا پڑے گا، اور اس تمام عرصے میں یہ بچہ 9 ماہ کا ہو جائے گا۔ اذان کی آواز کے ساتھ ساتھ مجھ میں آگاہی آتی گئی۔ میں کتنی بڑی بے وقوف تھی، بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا قدم اٹھانے چلی تھی۔ میں نے خود کو ایسا کرنے سے باز رکھا اور اس عورت کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے ہوش آیا تو وہ حیران ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ میں کیسے بے ہوش ہو گئی؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو مجھے کوئی جواب نہ بن پایا۔ شاید تمہارا بی پی کم ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دینے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانی۔ تم نے چائے میں کچھ ملا کر پلایا تھا۔ وہ مجھ پر غصہ ہونے لگی۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ وہ لڑ جھگڑ کر میرے گھر سے چلی گئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں فوراً جا نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہونے والا تھا، جس کے بعد اس دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی و بربادی تھی۔ اپنی بیٹی کی محبت میں کسی اور کے گھر کی خوشیاں برباد کرنے چلی تھی۔ میرے رب نے مجھے تباہی کے کس دہانے سے بچایا تھا؟ میں اپنے رب کی شکر گزار ہو کر سجدے میں گر پڑی۔ قدسیہ کا شوہر کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ اس کا ارادہ وہاں سیٹل ہونے کے بعد قدسیہ کو بھی اپنے پاس بلانے کا تھا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں قدسیہ کے سسرال کو وار کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے جنید کے جانے کے اگلے ہفتے قدسیہ کو گھر سے نکال دیا۔ قدسیہ روتے ہوئے میرے گھر آ گئی۔ اماں تو کچھ نہ کر پائی، میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ میرے گلے لگ کر رو دی، مگر میں مطمئن تھی۔ میں نے اپنے رب کی رضا پر بھروسہ کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ قدسیہ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہو پائے گا۔ جنید اسے جلد ہی باہر ملک اپنے پاس بلا لے گا، اور رشتہ تو اس کے شوہر سے ہی تھا۔ سسرال والے اگر اس کو کچھ بھی نہ سمجھے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ باہر کے ملک میں بہت اچھے اور بڑے ڈاکٹرز موجود ہیں۔ یقیناً قدسیہ وہاں جا کر اپنا علاج جاری رکھے گی تو اس کو کافی فائدہ ہو سکتا تھا۔ میں قدسیہ کو تسلی دیتی رہی، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتی رہی۔ قدسیہ کو میرے پاس رہتے ہوئے ابھی 1 ہی ہفتہ ہوا تھا کہ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک نوعمر لڑکی گھبراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ مجھے بچا لیں، اس نے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑے تو میں نے اس سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس کی بھی وہی پریشانی تھی۔ وہ شادی سے پہلے کسی لڑکے پر اعتبار کر بیٹھی تھی، مگر وہ لڑکا زندگی بھر کا دھوکہ دے کر بھاگ چکا تھا۔ اس کے والد کو معلوم ہوا تو وہ اس کی جان کے در پر ہو گئے، لہٰذا وہ اپنے والد سے جان بچا کر گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کا بچہ ضائع کر دوں، کیونکہ وہ اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ یہ بھی کیا نظام تھا؟ کوئی بچے کے لیے تڑپ رہا تھا اور کوئی آنے والے بچے سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں سوچتے ہوئے قدسیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تم جب تک یہاں چاہو رہ سکتی ہو، مگر یہ بچہ ضائع مت کرو، بلکہ اس کو میری بیٹی کی گود میں ڈال دینا جو بانجھ ہے۔ میں نے قدسیہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں بھی ننھی سی جان کو قتل تو نہیں کرنا چاہتی، مگر میں مجبور ہوں۔ میرے ماں باپ مجھے اس بچے سمیت کبھی قبول نہیں کریں گے، مگر شاید وہ مجھے اب ویسے بھی قبول نہ کریں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ میں بے حد خوش ہو گئی۔ میں نے خوشی سے قدسیہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں نے قدسیہ کے سسرال میں کہہ بھجوایا کہ قدسیہ حاملہ ہو گئی ہے، مگر انہوں نے پھر بھی پلٹ کر قدسیہ کی خبر نہ لی۔ میں بھی مطمئن تھی۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے میرے گھر کا چکر ہی نہ لگائیں تو بہتر تھا۔ اس لڑکی نے چند مہینوں بعد ایک صحت مند خوبصورت بچے کو جنم دیا اور بچہ قدسیہ کی گود میں ڈال کر خود چلی گئی۔ میں قدرت کے اس کرشمے پر حیران تھی۔
خدا نے کس طرح میری اور قدسیہ کی مدد کی تھی۔ قدسیہ بچہ پا کر بے انتہا خوش تھی۔ بچے کی خوشی میں اس کے سسرال والے بھی اس سے ملنے آئے اور صحت مند اور خوبصورت بیٹا دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ وہ قدسیہ کو 1.25 مہینے کے بعد باعزت طریقے سے اپنے گھر واپس لے گئے۔ میں اپنے رب کی بے حد شکر گزار تھی جس نے میری بیٹی کو خوشی سے نوازا اور مجھے اس گناہ کبیرہ سے بچا لیا۔ قدسیہ کا شوہر بھی باہر سے واپس آ گیا، وہ وہاں سیٹل نہیں ہو پایا تھا۔ قدسیہ نے اپنے میاں اور بیٹے کے ساتھ اب بڑے مزے سے اپنے سسرال میں رہ رہی تھی۔ اس کو بیٹے کی وجہ سے وہی مقام مل گیا تھا جو کہ ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی کا اپنے سسرال میں ہوا کرتا ہے۔ قدسیہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے بھی آ جایا کرتی۔ میں نے اپنا کام جاری و ساری رکھا ہوا تھا، مگر میں نے آئندہ کوئی بھی گناہ نہ کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اگر انچاہے بچے ضائع کرنے کے بجائے کسی ایسی عورت کی گود میں ڈال دیے جائیں جو بچے کے لیے تڑپ رہی ہو تو عورت اور بچے دونوں کو سکون میسر آ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں نہ ہی کوئی ننھی معصوم مخلوق ظلم و ستم کا شکار بنے گی اور نہ ہی کوئی عورت بچہ نہ ہونے کے غم میں اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرے گی۔